ड्रग्स की जितनी स्मगलिंग, जितनी ट्रेड होती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की निगरानी में, वज़ीर आला खुद मुलव्वस हैं, उनके लोग मुलव्वस हैं और उनका बड़ा करीबी ताल्लुक है वहाँ के ड्रग लॉर्ड्स के साथ। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस सिफर है, ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस मौजूद है जिसके तहत ये ड्रग मनी इस्तेमाल होती है, ड्रग की स्मगलिंग को प्रमोट किया जाता है सूबे के अंदर। ये अब इंडियन चैनल्स पे और अफगानिस्तान के चैनल्स पे क्यों ये बहनें जाके अपने भाई का रोना रो रही हैं? क्या नौरीन खान न्याजी ने इंडियन चैनल को जो इंटरव्यू दिया उधर कहा कि मैं मोदी की मजम्मत करती हूँ? खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़ मौजूद है। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्दी की मजम्मत की बजाय आज भी अफगान तालिबान की हिमायत में बयान दिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जिसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने कार्रवाई करनी है। वज़ीर इत्तलात तारड़ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बार कहा, भारतीय और अफगान चैनल्स पर ढिंढोरा पीटा जा रहा है लेकिन मकबूजा कश्मीर में मसाले पर बात नहीं की जा रही। बानी पीटीआई सेहतमंद हैं लेकिन बानी पीटीआई की सेहत पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अफवाहों का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाना है। बोले पीटीआई का भारत से गठजोड़ है। फौज के खिलाफ बातें करने वाले पीटीआई के अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से चलते हैं। पाकिस्तान में जल्दबाजी में मंजूर की गई आईनी तरामीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं। मुल्क में अख्तियारात की तकसीम के उसूल के ख़िलाफ़ हैं। आईनी तरामीम फ़ौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी के एहतराम पर शदीद खदशात को जन्म देती है और पाकिस्तानी अवाम की जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के दूररस नताइज का ख़तरा रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ वॉकर तुर्क पाकिस्तान में 27वीं तरमीम पर तशवीश का इजहार। एक बयान में कहा कि ये तरामीम भी गुज़िश्ता साल की 26वीं आईनी तरमीम की तरह कानूनी बरादरी और सिविल सोसाइटी से मशावरत और बहस किए बगैर मंजूर की गई। जजेस की तकर्री तरक्की और तबादले के निज़ाम में तब्दीलियों से अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतज़ामी कंट्रोल का ख़तरा लाहिक हो गया है। वसी पैमाने पर दिया जाने वाला इस्तिस्ना मुसल्लह अफवाज पर जवाबदेही के जमहूरी कंट्रोल को कमज़ोर करता है। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम है। हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फैसलों का एहतराम करें और सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि अफसोस है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं किए गए। पाकिस्तान इंसानी हुकूक़, इंसानी वक़ार, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान सियासी, मुआशी, दिफाई, सक़ाफ़ती और अवामी रवाबत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिज़नेस टू बिज़नेस ताल्लुक़ात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान 500 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त मिस्र को फराहम करेगा। इन बिजनेसेस को दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बद्र अहमद मोहम्मद अल-आती ने कहा कि गज़ा की तामीर नौ में पाकिस्तान के किरदार और ताअवुन के ख़्वाहां हैं। गज़ा जंग बंदी माहिदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मिस्र शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दहशतगर्दी के हालिया हमलों में जानी नुकसान पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत। कहा, दोनों मुल्क मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निपटने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान गज़ा आर्म्ड फोर्स के लिए फ़ौज भेजने पर तैयार है लेकिन पहले उसके TARs, मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों के दायरे कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। इसहाक़ डार ने कहा कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों से मुताल्लिक़ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली फैसला ऐलान किया। हमास को गैर मुसल्लह करने पर इंडोनेशिया ने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए।
وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر یک طرفہ ہونے کی تنقید بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی افواج جنگ بندی کے باوجود بچوں سمیت فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ 10 اکتوبر سے جنگ بندی کے نفاذ کے بعد اب تک کم از کم 352 فلسطینی شہید ہو چکے۔ جنگ کے آغاز سے اب تک غزہ میں 70,000 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا نسل کشی کا عمل ختم نہیں ہوا۔ عالمی برادری خصوصاً مغربی حکومتوں کو اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی پابندی کے لیے دباؤ جاری رکھنا چاہیے۔ ترکی کے صدر نے واضح کیا کہ جنگ بندی معاہدے کو فلسطینی مسئلے کے حتمی حل کے طور پر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ اسرائیل بہانے بنا کر غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کے باوجود حماس جنگ بندی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ترکی غزہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے، دیرپا امن اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام تک 2 ریاستی حل کا دفاع جاری رکھیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا استنبول میں تقریب سے خطاب، کہا غزہ میں 16,500 سے زائد طلبہ، 830 اساتذہ و تعلیمی عملہ، 193 سائنسدان و ماہرین تعلیم اور 270 سے زیادہ صحافیوں کو شہید کیا گیا۔ غزہ میں 7,85,000 سے زیادہ طلبہ کو تعلیم کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ نادرا نے پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گردوں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی۔ 24 نومبر کو ہونے والے حملے کی تحقیقات جاری۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 100 سے زیادہ مشتبہ افراد سے تفتیش کی جا چکی۔ تفتیشی ٹیم سہولت کار کا کھوج لگا رہی ہے۔ حملے کے دن خودکش حملہ آوروں نے فون استعمال نہیں کیے۔ ضلع انتظامیہ چاغی اور دالبندین رائفل نے گردی جنگل مہاجر کیمپ میں تمام افغان مہاجرین کو رجسٹریشن کے بعد افغانستان روانہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے کیمپ میں خالی ہونے والے گھروں اور دکانوں کو گرانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ سب سے بڑا افغان مہاجر کیمپ گردی جنگل کیمپ میں 70,000 افغان مہاجرین قیام پذیر تھے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق تمام کارروائیاں ریاستی پالیسی کے مطابق کی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے ہری پور میں ضمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی انکوائری کا فیصلہ کر لیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا، وزیر اعلیٰ نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہری پور انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں۔ پریزائڈنگ افسران کے بیان حلفی بھی لے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بعض عناصر 18 ہری پور کے ضمنی انتخاب کو متنازع بنانے کے لیے الزامات لگا رہے ہیں۔ ڈی آر اوز اور آر اوز کی تعیناتی کو سازش قرار دینا حقائق کے سراسر منافی ہے۔ ضمنی انتخاب میں اسی علاقے سے تعینات الیکشن کمیشن افسران کو ڈی آر اوز اور آر اوز مقرر کیا گیا۔ ڈی آر او اور آر اوز کی تعیناتی پولنگ ڈے سے بہت پہلے کر دی جاتی ہے۔ الیکشن کے دن تک کسی جانب سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا۔ الیکشن ہارنے کے بعد یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ الیکشن مکمل ہونے کے بعد تنازعات کے حل کے لیے مختلف فورمز موجود ہیں۔ کنسالیڈیشن رکوانے یہ ری کاؤنٹ کے لیے بھی سب سے پہلے آر او سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو مقررہ وقت کے اندر کمیشن سے رجوع کیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ ایف بی آر ان لینڈ ریونیو کا مردان میں سگریٹ کے گودام پر چھاپا، غیر قانونی سگریٹ کے کارٹن ضبط کر لیے۔ کارروائی 22 نومبر کی رات کی گئی۔ ٹیکس چوری پر فیکٹری سیل، مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ ایف بی آر کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی شخصیت کے دباؤ کے باوجود کارروائی عمل میں لائی گئی۔ دوسری جانب سینیٹر دلاور خان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی فیکٹری پر چھاپے کا علم نہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں غیر قانونی سگریٹ انڈسٹری کے باعث ریونیو میں سالانہ 250 سے 300 ارب روپے کا خسارہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے سگریٹ کی غیر قانونی تجارت روکنے اور ٹیکس قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کے واضح احکامات جاری کیے ہیں۔
اسلام آباد میں غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورانٹس کی رجسٹریشن کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز، کل سے کریک ڈاؤن ہوگا۔ ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی نے خبردار کیا کہ کل سے غیر رجسٹرڈ فوڈ پوائنٹس اور ریسٹورانٹس چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ ریسٹورانٹس اور فوڈ پوائنٹس کو سیل کر کے بھاری جرمانے عائد کیے جائیں۔ پیپلز پارٹی کے قیام کو 58 برس مکمل۔ 58 سال قبل فوجی حکمران کی کابینہ سے مستعفی ہو کر ذوالفقار علی بھٹو نے ترقی پسندوں سے مل کر پیپلز پارٹی قائم کی۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر پورے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بنایا۔ ملک کے منتخب وزیر اعظم بنے۔ آئین دیا، جنرل ضیاء کے ہاتھوں تختہ دار پر چڑھے۔ پارٹی کی کمان بینظیر بھٹو نے سنبھالی۔ جنرل ضیاء کا مقابلہ کیا، 2 بار وزیر اعظم بنی۔ جنرل مشرف کے خلاف بھی ڈٹ گئیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ پارٹی کی کمان بلاول بھٹو زرداری نے سنبھالی۔ جیالے پارٹی کا یوم تاسیس آج جوش و جذبے سے منائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس سے ملک بھر میں 100 سے زائد تقاریب سے خطاب کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر بانی چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ کہا پارٹی نے ہمیشہ جمہوری نظام کو مستحکم کرنے، سیاسی عمل کو درست راستے پر رکھنے اور عوامی حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کی قیادت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوموں کے حقوق کی ڈھال بنی رہی۔ پارٹی کا سفر شہداء کی قربانیوں سے رقم ہے، قائد عوام سے شہید بینظیر بھٹو تک۔ پیپلز پارٹی نے تاریخی جدوجہد اور بے مثال قربانیاں دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس پر عوام، جیالوں، قیادت کو مبارکباد۔ کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کر کے جمہوریت کی راہ ہموار کی۔ نائب صدر پیپلز پارٹی شیری رحمان بولیں پیپلز پارٹی نے مشکل ترین حالات میں بھی عدم تشدد کی سیاست کا علم بلند رکھا۔ پیپلز پارٹی ہر طرح کی شدت پسندی کی مزاحمت کرتی رہے گی، استحصالی قوتوں کی شکست تک جدوجہد جاری رہے گی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا بلاول بھٹو نے سفارتی سطح پر پاکستان کا کامیاب مقدمہ لڑ کر دل جیت لیے۔ عوام بلاول بھٹو زرداری پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس، فیض آباد انٹرچینج پروجیکٹس کا دورہ، تینوں میگا عوامی منصوبوں کی تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ کی فیض آباد انٹرچینج پر ٹریفک کی روانی کو مزید بہتر بنانے کے لیے لوپ 1 اور لوپ 2 کو 3 لینز کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، پروجیکٹس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے دونوں طرف لینڈسکیپنگ کی جائے، لائٹس لگائی جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا۔ لاہور کی 6284 گلیوں کی مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ لاہور کی ترقی کے حوالے سے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ شہر کے ہر کونے کو اب ٹوٹ پھوٹ سے آزاد اور شہریوں کے لیے فخر کا باعث بنایا جائے گا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی کی شدت بڑھ گئی، قلات میں پارہ -6 ڈگری تک گر گیا۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری ریکارڈ۔ زیارت مصدوم پشین قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ میں بھی موسم شدید سرد خشک۔ لاہور سمیت وسطی پنجاب میں فضائی آلودگی کی شدت صبح کم رہنے کے بعد دن بڑھتے کے ساتھ بڑھنے لگی۔ کئی اضلاع میں فضا انتہائی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کچھ دیر قبل گوجرانوالا میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 346، لاہور 334، کوئٹہ 290، فیصل آباد 227، پشاور میں 268 ریکارڈ۔ پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر T20 سہ فریقی سیریز کا ٹائٹل جیت لیا۔ سری لنکن ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے آخری اوور میں 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کمل بشارہ 59 رنز کے ساتھ نمایاں۔ ایک اور موقع پر سری لنکا کی 84 رنز پر صرف 1 وکٹ گری تھی، مگر آخری 9 کھلاڑی پاکستانی بولنگ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے، صرف 30 رنز کا اضافہ کر سکے۔ شاہین آفریدی اور محمد نواز نے تباہ کن بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان نے 115 رن کا ہدف 10 گیندوں قبل ہی حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 1 چھکے 2 چوکوں کی مدد سے 37 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
اوپنر سائم نے 6 چوکوں کی مدد سے 36 رنز کی اننگز کھیلی. صاحبزادہ فرحان نے 1 چھکے 2 چوکوں کی مدد سے 23 رنز بنائے. محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی کی بنیاد پر مین آف دا میچ اور مین آف دا سیریز قرار. صدر وزیر اعظم چیئرمین پی سی بی کی ٹیم اور قوم کو مبارکباد. پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نومبر کا مہینہ فتوحات کے اعتبار سے غیر معمولی اور یادگار رہا. جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز میں فتوحات حاصل کی. T20 ٹرائی نیشن سیریز اپنے نام کی. پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم نے ہانگ کانگ سکسز اور ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کے ٹائٹلز بھی اپنے نام کیے. صدر آصف علی زرداری کا جنوب مشرقی ایشیا میں سیلاب سے تباہی پر افسوس کا اظہار. انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ کے عوام اور حکومتوں سے دلی تعزیت. کہا پاکستان خود موسمیاتی آفات کا شکار ہے، متاثرہ ممالک کے دکھ کو خوب سمجھتا ہے. امریکہ میں سوشل میڈیا پوسٹ پر بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری گرفتار. ریاست ٹیکساس سے پکڑے گئے شہری کا نام محمد داؤد الوکزئی معلوم ہوا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق محمد داؤد بھی آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ لایا گیا. اس سے پہلے واشنگٹن میں فائرنگ کر کے ایک نیشنل گارڈ کو ہلاک اور دوسرے کو زخمی کرنے کے واقعے میں افغان شہری بھی اسی پروگرام کے تحت امریکہ آیا تھا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل. خبر ایجنسی کے مطابق 80 سالہ خالدہ ضیاء ڈھاکہ کے اسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں زیر علاج ہیں. خالدہ ضیاء کو 3 دن قبل پھیپھڑوں کے انفیکشن کی علامات کے ساتھ اسپتال میں داخل کیا گیا. بلوچستان کے علاقے حشاب میں راکٹ گرنے سے 13 سال کی بچی دم توڑ گئی. گھر پر راکٹ گرنے سے 4 بچیاں زخمی ہو گئی تھیں. لواحقین کا M8 شاہراہ پر احتجاج. تربت سے پنجگور اور کوئٹہ کے لیے ٹریفک معطل. بر صغیر میں شہنائی کے فن سے عالمی شہرت کمانے والے نامور فنکار استاد عبداللہ 72 برس کی عمر میں کوثری شہر میں انتقال کر گئے. استاد عبداللہ خان نے متعدد قومی اور بین الاقوامی ثقافتی میلوں میں شہنائی کا فن پیش کیا. پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش بھر میں ان کے فن کو غیر معمولی پذیرائی حاصل رہی. ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 23 مارچ 2012 میں انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا تھا. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں نومبر میں سیکیورٹی بالخصوص ایک المناک واقعے کے بعد بڑا چیلنج رہی. پولیس، رینجرز اور پاک فوج کے اہلکاروں نے مثالی پیشہ ورانہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان کا مثبت تشخص برقرار رہے اور ملک میں موجود غیر ملکی ٹیمیں خود کو مکمل محفوظ محسوس کریں. جنوبی افریقہ زمبابوے اور سری لنکن بورڈز اور ٹیموں کے شکر گزار ہیں.